औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सुनने वाले खैर आफ़ियत से होंगे। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू, दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद और अहकाम का जामिया तारीफ़ पेश कर रहे हैं अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी। इस बुक की जितनी भी ऑडियोज़ आएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कि आज हम इस किताब का हिस्सा नंबर 9 बयान करेंगे। पिछली हिस्से में जहाँ पर हमने छोड़ा था वो नमाज की ही खुसूसियत थी और आज है नमाज की खुसूसियत नंबर 48, इलाज इमराज़। नमाज अपने आमाल और अस्कार के एतबार से जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह के अमराज का इलाज भी है। तौर हाजिर में जो फितरी तरीक़ा इलाज वर्जिश की शक्ल में दरियाफ़्त हुआ है उसके माहिरीन भी इस अमर का इक़रार करते हैं कि नमाज के हरकात व सकनात में वो तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं कि जो एक तबीई इलाज के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ तक कि बाज़ उलमाए तिब का कहना है कि इंसान रात में आराम करने के बाद जब सहर के हंगाम उठ नमाज शब और नमाज सुबह अदा करता है तो उसके जिस्म को वो सारी वर्जिश हासिल हो जाती है कि जो एक इंसान को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है, बशर्ते कि उसके बाद बदपरहेज़ी का शिकार ना हो। नमाज के आमाल में सीधा क़याम और फिर उसके बाद रुकू, रुकू के बाद फिर क़याम, क़याम के बाद झुकाव, झुकाव के बाद सातों आज़ा पर ज़ोर देकर सजदा, फिर दोबारा उठकर एक ख़ास कैफियत के साथ बैठना, फिर दोबारा सजदा करना, फिर दोबारा उठकर बैठना और फिर दोबारा इस पूरे अमल की तकरार करना। इस तरह 11 रकत तक तकरार करना। हर दूसरी रकत में ख़ास अंदाज से हाथों को बुलंद करना, तादेर दुआएं पढ़ते रहना। ये वो आमाल हैं कि जिन्हें जदीद तरीन इल्म भी दरियाफ़्त नहीं कर सका है और ये बेहतरीन तरीक़ा इलाज एक मर्द मुसलमान को सिर्फ नमाज के तुफ़ैल में हासिल हो जाता है और अलग से किसी वर्जिश के मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं। फिर दूसरी बात ये भी है कि वर्जिश के मैदानों में जिस्मानी इलाज के साथ साथ कभी कभी रूहानी और अखलाकी फ़साद भी पैदा हो जाता है, लेकिन नमाज जिस्मानी इलाज के साथ रूहानी अमराज पर भी निगाह रखती है और रूहानी किस्म का फ़साद भी नहीं पैदा होने देती। इसे ये हरगिज़ गवारा नहीं है कि तबीई वर्जिश के नाम पर मजमे आम में या फिर तन्हाई की मंजिल पर इंसान बरहना हो जाए और उसके बाद वर्जिश करे। 49 खुसूसियत है थर्मामीटर कि जिस तरह मादी दुनिया में थर्मामीटर के ज़रिए जिस्म के अंदर छुपे हुए बुखार का अंदाज़ा किया जाता है, इसी तरह रूहानी दुनिया में नमाज एक बेहतरीन थर्मामीटर है कि जिससे इंसान के ईमान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस निफाक का भी पता लगाया जा सकता है कि जो इंसान की रूह की गहराइयों में पैवस्त हो जाता है और बसा औकात ख़ुद साहिब मर्ज़ को भी महसूस नहीं होता। सूरह निसा की आयत नंबर 142 में मुनाफिकीन के सिलसिला औसाफ की आखिरी सिफत ये बयान की गई कि ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो उन्हें ख़ुद धोखे में रखे हुए हैं। और उनकी फ़रेब दही की अलामत ये है कि जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कसलमंदी के साथ ये सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। ज़ाहिर है कि मुनाफिक नाम भी उस इंसान का है कि जिसका फ़रेब दिल के अंदर छुपा हुआ हो और माशा उसे महसूस न कर सके, लेकिन परवरदिगार ने इस राज को इस तरह फाश कर दिया कि ये लोग नमाज में निशात नहीं रखते हैं और कसलमंदी के साथ नमाज अदा करते हैं, जिससे ये वाज़े हो जाती है बात कि अदायगी नमाज की कैफियत से इंसान के वाकई ईमान का अंदाज़ा किया जा सकता है। इंसान वाकई साहिब ईमान है तो फिर बारगाह इलाही में हाज़िरी और मालिक से राज़ो न्याज में निशात रखता होगा, और उसके अंदर ईमान नहीं है तो फिर हालात की मजबूरी के बिना पर नमाज अदा करेगा, लेकिन उसके अमल ही से उसकी बदली का अंदाज़ा कर लिया जाएगा। 50वीं खसूसियत है तर्के नमाज वजह हसरत। सूरह मुदस्सिर में रोज़े क़यामत का एक नक्शा इस अंदाज से बयान है कि जन्नत और जहन्नुम के फ़ैसले के बाद जब सब अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो अहले जन्नत जहन्नुम वालों से पुकार कर दरियाफ़्त करेंगे, हमें तो हमारे
ایمان، کردار اور وعدہ الہی نے یہاں تک پہنچایا، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ تو وہ جواب دیں گی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہر بکواس کرنے والے کی بکواس میں شریک ہو جاتے تھے اور روز قیامت کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اور ہم اس انجام کو پہنچ گئے۔ ان آیات کریمہ میں جرائم کی فہرست میں سب سے پہلے نماز نہ پڑھنے کا ذکر ہے، کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل جہنم کو کسی اور عمل خیر کے انجام نہ دینے کی حسرت ہو یا نہ ہو، نماز ادا نہ کرنے کی حسرت ضرور ہوگی۔ لہٰذا انسان عاقل کا فریضہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کا نتیجہ حسرت اور اندوہ کی شکل میں سامنے آئے۔ 51 خصوصیت ہے شکست سکوت شب۔ رات کے سناٹے میں ساری دنیا محو خواب ہے، نسیم صحت چل رہی ہے، مریض کو سکون مل گیا ہے، رات کے جاگے محو راحت ہیں، کوئی انسان کسی طرح کی آواز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ایک مرتبہ فجر کا ہنگام آیا اور نمازی نے اٹھ کر اذان کی آواز بلند کی۔ اذان نے سکوت شب کو توڑ دیا، لیکن کس حسن کے ساتھ کہ آواز دل کی گہرائی میں اتر گئی۔ پہلے کبریائی پروردگار کا اعلان کیا، اس کے بعد وحدانیت کی گواہی، اور اس کے بعد اس کے نمائندوں کی عظمت کا اعلان، اس کے بعد اس کے پیغام کو عام کیا، آخر میں پھر کبریائی اور وحدانیت کے اعلان کر کے سکوت اختیار۔ انسان غور کرے تو اندازہ ہوگا کہ رات کے سناٹے کو ختم کرنے اور آنکھ کھلتے ہی کوئی عظیم ترین پیغام سننے کا بہترین ذریعہ یہ نماز ہے، کہ جس نے اپنی اذان کے ذریعے اس سکوت کو توڑا، کبھی ہنگامے کے زور پر نہیں بلکہ ایک حسین ترین پیغام کے ذریعے، جسے بالا تر کوئی پیغام نہیں، کہ جس میں بندگی کے ساتھ کامیابی بھی ہے اور کامیابی کے ساتھ بہترین عمل کا انتخاب بھی۔ 52 خصوصیت ہے تنبیہ الغافلین۔ نماز اگرچہ کہ ایک عبادت ہے، عبادت کا رشتہ عبد اور معبود کے درمیان ہوتا ہے کہ جسے جس قدر بھی خفیہ رکھا جائے اتنا بہتر، لیکن اسلام نے اس نماز کو ایک خصوصیت یہ بھی عطا کی کہ اسے جذبہ بندگی کے اظہار کے ساتھ تنبیہ الغافلین بھی بنا دیا ہے۔ اسے یہ پسند نہیں کہ انسان خاموشی سے اٹھ کر بند کمرے میں جا کر نماز ادا کرے اور کسی کو خبر ہی نہ ہو، وہ اس طرح کی خود غرضی کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا اس نے نماز سے پہلے اذان کا حکم دیا اور اذان میں دعوت اللہ کے کلمات رکھے تاکہ انسان اپنی آواز کو بلند کر کے غافل افراد کو ہوشیار کرے، انہیں بھی پہلے توحید و رسالت جیسے عظیم مفاہیم کی طرف متوجہ کرے، اس کے بعد نماز نجات اور بہترین عمل کی دعوت دے تاکہ انسان نماز کے نام پر ہوشیار نہ ہو سکے تو پھر نجات اور کامیابی کے نام پر ہی متوجہ ہو جائے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو بہترین عمل کا نام سن کر متوجہ ہو جائے۔ اس طرح زندگی سے بیکاری اور بدکاری کا سلسلہ ختم ہو جائے اور انسان تمام کاموں کے درمیان نماز کی عظمت کا احساس کر کے ہمہ وقت بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے تیار ہو۔ 53 خصوصیت ہے حل مسائل سیاست۔ دنیا کے ہر ملک میں چند طرح کے مسائل پائے جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں ارباب سیاست ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ اگر کوئی ملک ان مسائل میں سے کسی ایک مسئلے سے محفوظ بھی ہو تو عالمی سطح پر بہرحال مسائل موجود ہیں۔ ارباب سیاست تا دم تحریر ان مسائل کے حل سے عاجز ہیں، اور جس قدر بھی حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مسئلہ الجھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ان مسائل میں ایک مسئلہ رنگ اور نسل کا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں سفید رنگ والا اپنے کو سیاہ فام سے افضل۔ جنوبی امریکہ کا ہنگامہ ساری دنیا کو معلوم ہے اور اس کی روش سے دنیا کا ہر درد مند انسان پریشان ہے۔ دوسرا مسئلہ زبان کا ہے کہ ہر انسان کو اپنی زبان پیاری ہے اور اس کے نتیجے میں دوسری زبان سے نفرت ہوتی ہے یا پھر وحشت، اور ساری دنیا کے انسانوں کو ایک زبان پہ جمع کرنا ممکن بھی نہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ایک ہی ملک کے باشندے آپس میں لسانیاتی جھگڑوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ملک کا امن و امان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ طبقات کا ہے کہ سماج میں امیر و غریب، حاکم و محکوم، غلام و آقا جیسے طبقات بہرحال پائے جاتے ہیں،
اور یہ طبقات ایک طبقے میں احساس برتری اور غرور پیدا کرتے ہیں اور دوسرے طبقے میں جذبہ نفرت اور بغاوت، اور ارباب سیاست کے پاس ان مسائل کا کوئی حل نہیں۔ نہ اونچے طبقے والے نیچے اترنے پر آمادہ، نہ نیچے والے ان کی بیجا بلندی کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ اسلام نے ان تمام بنیادی سیاسی اور عالمی مسائل کو ایک نماز کے ذریعے حل کیا کہ جہاں سیاہ سفید، بلند پست ذات کا کوئی تفرقہ نہیں۔ ہر شخص کو دوسرے کے پہلو میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنی ہے۔ غلام آقا کا بھی کوئی امتیاز نہیں، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ غلام صف اول میں ہو اور مالک صف دوم بلکہ صف آخر میں۔ زبان کے مسئلے کو بھی اسلام نے یوں حل کیا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک خاص ہی کلام کے دہرانے اور ایک خاص زبان میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی، تاکہ ہر انسان دائرہ اسلام میں قدم رکھنے کے ساتھ اس زبان سے مانوس ہو جائے اور اسے کسی طرح کی وحشت نہ ہو۔ اگر کسی وقت عالمی نظام رائج کرنا ہو تو پھر ساری دنیا کے مسلمان اسی زبان سے مانوس رہیں اور کسی طرح کی وحشت کا شکار نہ ہوں۔ اگلا جو عمل ہے فروع دین کا وہ ہے روزہ۔ اسلامی عبادات کا دوسرا اہم ترین عبادت روزہ یعنی صبح صادق سے وقت مغرب تک قربت الہی کے ارادے سے ان تمام چیزوں سے پرہیز کہ جنہیں روزے کے لیے مبتل اور مفطر قرار دیا گیا ہے۔ روزے کے بارے میں اسلامی روایات میں بے حد فضیلت ہے، یہاں تک کہ اسے جہنم کی سپر قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کو آتش جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو اسے روزے کا سہارا لینا پڑے گا، اور اس کا اجر و ثواب آخرت میں عذاب جہنم سے بچا لیتا ہے، اور اس کا انداز دنیا میں جہنم سے بچنے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے۔ روزے دار جب شدید گرمی میں بھوک و پیاس کی شدت کا احساس کرتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کی گرمی کا کیا عالم ہوگا، کہ جہاں آفتاب سوا نیزے پر ہوگا، انسان کا بھیجا پک رہا ہوگا، پھر نہ کھانے کی کوئی سبیل، نہ پانی کی ایک سایہ پروردگار ہوگا، اور وہ بھی انہی افراد کو ملے گا کہ جو اپنے ایمان و کردار کی بنا پر اس سایہ رحمت کے حقدار ہوں گے۔ حدیث قدسی میں روزے کے بارے میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، یا پھر میں ہی اس کی جزا ہوں، کہ روزے دار ان بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بعد اس کا حق یہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کی جزا بن جاؤں یا اس کی نگاہ ایمان کے سامنے جلوہ گر ہو جاؤں، کہ گویا اس نے زندگی بھر کا مدعا حاصل کیا اور وہ میرا ہو گیا اور میں اس کا۔ روزے میں بے شمار انفرادی اجتماعی فوائد اور امتیازات پائے جاتے ہیں کہ جن کا شمار کرنا ممکن نہیں، لیکن سردست صرف چند خصوصیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے روزے اور ماہ رمضان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خطبے کا اقتباس نقل کیا جا رہا ہے کہ جو آپ نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن ارشاد فرمایا تھا اور لوگوں کو ماہ رمضان کے روزے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس خطبے کو امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا گیا اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے ایک سلسلۃ الزہب کے نام سے نقل کی، کہ جو سلسلہ امیر المومنین علیہ السلام پر تمام ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان اس طرح خطبہ ارشاد کیا: ایھا الناس، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت و رحمت و مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل، اس کے دن تمام دنوں سے افضل اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ اس کی ایک ایک ساعت تمہاری ساعات سے بہتر اس مہینے میں تمہیں پروردگار کی ضیافت میں مدعو کیا گیا ہے، لہٰذا سچی نیت اور پاکیزہ قلب کے ساتھ اس سے دعا کرو کہ تمہیں اس کے روزے اور تلاوت قرآن کی توفیق عنایت کرے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں مغفرت سے محروم ہو گیا تو اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں۔ اس کی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو، فقراء اور مساکین کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، زبانوں کو قابو میں رکھو، جس چیز کا سننا حرام ہو اس سے آنکھ کان کو محفوظ رکھو، لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ کل خدا تمہارے یتیموں پر رحم کرے، گناہوں کے بارے میں توبہ کرو،
نماز کے اوقات میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو کہ بہترین ساعت ہے کہ جس میں پروردگار بندوں کو نگاہ مرحمت سے دیکھتا ہے اور ان کی دعا کو قبول کر کے ان کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ ایھا الناس، تمہارے نفوس تمہارے اعمال کے ہاتھوں رہن ہے، لہٰذا استغفار کے ذریعے انہیں آزاد کراؤ۔ تمہاری پشت پر اعمال کا بوجھ ہے، لہٰذا طولانی سجدوں کے ذریعے اسے ہلکا بناؤ۔ یاد رکھو کہ پروردگار نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، نمازیوں اور سجدے گزاروں پر عذاب نہیں کرے گا اور انہیں ہول قیامت سے محفوظ رکھے گا۔ ایھا الناس، اگر کوئی شخص ایک مومن روزے دار کو افطار کراتا ہے تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اسی درمیان کسی شخص نے سوال کیا کہ ہر شخص تو دعوت افطار کرنے کے قابل نہیں۔ فرمایا چاہے ایک دانہ خرما یا ایک گھونٹ پانی سے ہو، لیکن اس کے ذریعے اپنے کو جہنم سے بچاؤ۔ ایھا الناس، جو شخص اس ماہ میں اپنے اخلاق سدھار لے گا وہ بآسانی صراط سے گزر جائے گا جہاں لوگ برابر پھسل کر گر رہے ہوں گے، اور جو اپنے غلاموں کے کاموں میں سہولت برتے گا اس کا حساب آسان ہوگا، اور جو اپنے شر کو روک لے گا خدا اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا، اور جو کسی یتیم کا احترام کرے گا خدا اسے محترم بنا دے گا، اور جو قربت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا خدا اسے اپنی رحمت سے ملا دے گا، اور جو قطع رحم کرے گا خدا اسے اپنی رحمت سے قطع کر دے گا، اور جو کوئی سنتی نماز ادا کرے گا خدا اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت کرے گا۔ جو کوئی فریضہ ادا کرے گا اسے عام حالات سے 70 گنا زیادہ اجر دیا جائے گا، اور جو زیادہ نمازیں ادا کرے گا اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اور جو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایھا الناس، دیکھو اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خدا سے دعا کرو وہ بند نہ ہوں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، کوشش کرو کہ وہ کھلنے نہ پائیں۔ شیطانوں کو قید کیا گیا ہے، دعا کرو کہ تم پر مسلط نہ ہونے پائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس منزل پر خود میں نے اٹھ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کیا؟ تو فرمایا محرمات الہیہ سے پرہیز کرنا۔ یہ کہہ کے آپ رونے لگے۔ میں نے عرض کی حضور گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس مہینے میں تمہارے بارے میں حرام کو حلال کیا جائے گا، اور وہ میں منظر دیکھ رہا ہوں کہ جب تم سجدہ پروردگار میں ہوگے اولین و آخرین کا بدترین شخص تمہارے سر پہ تلوار لگائے گا اور تمہارے محاسن تمہارے خون سے رنگین ہوں گے۔ میں نے عرض کی حضور کیا اس وقت میرا دین محفوظ ہوگا؟ فرمایا بے شک، یا علی تمہارا قاتل میرا قاتل، تمہارا دشمن میرا دشمن، جس نے تمہیں برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اور تم میرے نفس کی جگہ پر ہو، تمہاری روح میری روح ہے، تمہاری طینت میری طینت۔ اللہ نے مجھے اور تمہیں پیدا کر کے منتخب قرار دیا ہے، میرا انتخاب نبوت کے لیے ہوا ہے اور تمہارا انتخاب امامت کے لیے۔ تمہاری امامت کا منکر اصل میں میری نبوت کا منکر ہے۔ پہلی خصوصیت روزہ عمل بے ریا۔ دنیا کی ساری عبادتوں میں نیت کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی عمل ضرور پایا جاتا ہے۔ نماز میں قیام و قعود اور رکوع اور سجود ہے، حج میں ارکان و مناسک حج ہیں، زکوٰۃ میں مال کا نکالنا ہے، جہاد میں رزم آرائی ہے، امر و نہی میں دوسروں کو مخاطب کرنا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں نیت کے علاوہ کوئی فعل نہیں، اور اسی لیے بعض علماء نے اسے فعلی کے بجائے فاعلی عبادت قرار دیا ہے کہ اس کا تعلق فعل سے نہیں بلکہ فاعل سے ہے، اور رد عمل سے نہیں بلکہ عامل سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جس عبادت میں کوئی ظاہری عمل نہ ہوگا اس میں ریاکاری کے امکانات بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نیت میں ریاکاری اور دکھاوے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں اس نکتے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اجر کی ذمہ داری بھی میرے ہی اوپر ہے، یا یہ عمل اس کے قابل ہے کہ اس کا اجر میں خود بن جاؤں، تاکہ بندہ یہ محسوس کرے کہ اس نے ایسا مخلصانہ عمل انجام دیا ہے کہ گویا خدا کو پا لیا۔ دوسری خصوصیت ہے روزہ اخلاص محض۔ اس خصوصیت سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ روزہ ایک اخلاص مجسم عبادت کا نام ہے کہ جس کا دار و مدار صرف نیت پر ہے۔ یہاں نیت میں ذرا بھی فرق پیدا ہو جائے تو عمل باطل ہوتا ہے، جبکہ نماز کے بارے میں ایسا نہیں۔ وہاں پہلی رکعت ادا کرنے والا
اگر یہ خیال کرے کہ تیسری رکعت میں نماز توڑ دے گا اور پھر تیسری رکعت آنے سے پہلے دل ہی دل میں توبہ کر لے تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن روزے دار اگر 7 بجے صبح یہ ارادہ کرے کہ 12 بجے دن میں روزہ توڑ دے گا تو روزہ اسی وقت سے باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں سوائے نیت کے کچھ نہیں۔ اگر نیت ہی سالم نہیں تو انسان کے حصے میں باقی کیا رہ گیا؟ واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ سارے اعمال بالنیات ہیں، ان کا مرتبہ نیت کے ذریعے طے ہوتا ہے، اور روزہ نیت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کی نیت میں وہ خصوصیات پائے جاتے ہیں کہ جو دوسرے اعمال میں نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں اور وہ یہ ارادہ کرے کہ اگر میرے ہاتھ پیر آزاد ہوتے تو میں بھی نماز ضرور ادا کرتا، تو اس کی نمازی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایسا ہی آدمی اگر یہ طے کر لے کہ اگر میرے ہاتھ پاؤں آزاد بھی ہوتے تو بھی میں تمام مفطرات اور روزہ شکن امور سے پرہیز کرتا تو اسے روزے دار بہرحال شمار کر لیا جائے گا اور اسے روزے کا اجر اور ثواب مل جائے گا۔ اسی بنیاد پر رسائل عملیہ میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے غروب آفتاب تک مفطرات میں سے کسی چیز کا استعمال نہیں کیا اور غروب کے قریب سنتی روزے کی نیت کر لی اور یہ طے کی کہ مجھے سارا سامان استعمال کرنے کا موقع مل جاتا اور میں فجر کے وقت روزے کی نیت کر چکا ہوتا تو بھی مفطرات میں کسی شے کا استعمال نہ کرتا، تو پروردگار عالم اس کے روزے کو روزہ شمار کر لیتا اور اسے روزے دار کا اجر اور ثواب دے دیتا۔ سنتی روزہ عمل پر موقوف نہیں ہے، بلکہ واجبی روزے میں بھی اگر غافل انسان نے زوال سے پہلے نیت کر لی ہے یا ماہ مبارک میں زوال کے قبل سفر سے منزل پر آ کر روزے کی نیت کی تو امساک بظاہر ادھورا رہ گیا، لیکن روزہ مکمل ہی رہے گا اور اسے ایک روزے دار کا اجر و ثواب مل جائے گا اور قضا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تیسرا ہے لہجہ اور وجوب۔ روزے کو ایک امتیاز یہ بھی حاصل ہے کہ پروردگار عالم نے اسے فرض کرنے کے لیے ایک خاص لہجہ اختیار فرمایا ہے کہ جو عام عبادات میں نہیں پایا جاتا۔ نماز اور زکوٰۃ کو امر کے ذریعے واجب کیا ہے، حج کو علی الناس کہہ کے فریضہ قرار دیا، امر و نہی میں وَلَتَکُن مِنکم اُمَّۃٌ کا انداز اختیار کیا، لیکن روزے میں کتابت کا لہجہ اختیار کیا ہے، کتب علیکم الصیام، اس لیے کہ کتابت کسی امر کو راسخ اور مستحکم بنانے کا بہترین ذریعہ ہے جہاں حروف کے ہوا میں بکھر جانے کا خطرہ نہیں۔ قرآن نے اس لہجے کو تمام حیات آفرین مسائل کے لیے مخصوص کیا۔ جہاد کے بارے میں کہ کتب علیکم القتال کہا گیا کہ تاکہ انسان کو اندازہ ہو کہ جہاد غیر محض اور منفعت کاملہ ہے، اس میں کسی طرح کے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ قصاص کے بارے میں یہی انداز اختیار کیا، صاف صاف وضاحت کی کہ قصاص تحفظ حیات کا ذریعہ ہے بلکہ اصل حیات ہے۔ وصیت کے بارے میں یہی لہجہ اختیار کیا گیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ وصیت مال کی زندگی ہے اور اس طرح گویا مرنے والے کا اختیار اور تصرف زندہ ہے اور وہ اپنے مال میں خود معذرت یہاں پہ جو پرنٹ ہے وہ بلر ہے جس کے لیے یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ بہرحال آگے کا جملہ ہے کہ سب سے بالا تر یہ ہے کہ پروردگار نے اپنی رحمت کے بارے میں بھی یہی انداز اختیار کیا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے اور اسے اپنا فریضہ قرار دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رحمت کی بات آئی ہے تو صیغہ معروف کا استعمال کیا گیا ہے اور اپنے کو لکھنے کا فاعل قرار دیا۔ اسے روزہ جیسے زحمت والے عمل کی بات آئی تو اس کی رحمت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اسے اپنی طرف منسوب کر کے بیان کیا جائے، بلکہ صیغے کو مجہول بنا دیا گیا، جبکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ بندوں کے ذمے کسی بھی فریضے کو کے لکھتے اور واجب کرنے کا حق پروردگار کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ چوتھا ہے روزہ سیرت امم۔ ایک طرف انسان کے ذہن سے احساس تکلیف کے نکالنے کا ذریعہ ہے کہ یہ کوئی نیا عمل نہیں کہ جس میں اس امت کو مبتلا کیا گیا، بلکہ یہ سلسلہ دور قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اب اس کے قواعد اور احکام میں کافی سہولیات پیدا کی گئیں۔ پہلے روزے میں بات کرنے کی بھی پابندی تھی، لیکن اب وہ پابندی اٹھا لی گئی ہے۔
پہلے رات کے وقت بھی اپنی عورتوں سے قرابت حرام تھی، لیکن اب رات کے وقت قرابت جائز ہے۔ دوسری طرف اس حقیقت کا بھی اعلان ہے کہ اس کی افادیت اس قدر ہماگیر ہے کہ پروردگار عالم نے کسی بھی قوم کو اس کے خیرات اور برکات سے محروم نہیں رکھا، اور ہر قوم کو اس طرز بندگی اور حیات آفرین عمل میں شریک رکھا۔ حقیقت امر بھی یہی ہے کہ اگر اظہار کے لیے ہر دور میں نماز ضروری ہے، بقائے معاشرے کے لیے زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ پانچویں خصوصیت ہے روزہ غیر محض۔ روزے کا قانون نافذ کرنے کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں اعلان ہوتا ہے کہ روزہ صرف چند روزہ عبادت ہے کہ جسے ماہ رمضان میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اپنی منزل پر حاضر ہے تو اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے، اور مسافر یا مریض ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس قدر ایام میں دوسرے زمانے میں روزہ رکھے، اور کسی شخص کی فطری کمزوری کی بنا پر روزہ مشقت طلب ہے تو اس سے روزہ ساقط کیا، اور اس کی ذمہ صرف روزانہ ایک مسکین کا کھانا واجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زیادہ کار خیر کرے گا تو پھر زیادہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن یہ بات پیش نظر ہے کہ روزہ بہرحال خیر ہے، تاکہ انسان کے دل و دماغ میں یہ وسوسہ نہ پیدا ہونے پائے کہ جس طرح بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت یا پیاس کے مریضوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور صرف کفارہ واجب کیا ہے، کاش دوسرے افراد کو بھی اسی طرح آزاد کر دیا جاتا اور ان کے ذمے بھی کوئی ٹیکس لگا دیا جاتا، اس لیے کہ صدقات و خیرات و کفارات کی فضیلت اپنے مقام پر ہے، لیکن جو شرف روزے کو حاصل ہے وہ کسی بدل کو حاصل نہیں۔ لہٰذا انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم اصل روزے کی توفیق دے کہ جو خیر محض ہے، اور جس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں اشارہ کیا کہ سچی نیت اور پاک دل کے ساتھ دعا کرو کہ پروردگار تمہیں ماہ رمضان میں روزے کی توفیق دے، اس لیے کہ روزے کی فضیلت کسی دوسرے بدل میں نہیں پائی جاتی، اور نہ کوئی واقعی اس کا بدل ہو سکتا ہے۔ اگلا ہے روزہ وسیلہ تقوی۔ انسانی زندگی میں کمال کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا تقوی اور پرہیزگاری سے۔ انسان جب صحیح عقیدے کا مالک ہوتا ہے تو اسے صاحب ایمان کہا جاتا ہے، اور اس کا عقیدہ عمل کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ یہ فاصلہ بہت مختصر ہے لیکن واقعاً بہت طویل، اسی لیے قرآن مجید میں بار بار تکرار کی گئی ہے کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب تم نے منزل ایمان میں قدم رکھا ہے تو اب منزل تقوی تک جانے کی فکر کرو اور پہلی ہی منزل میں نہ رہ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ ایسے طویل فاصلے کو طے کرنے کے لیے عظیم زاد راہ کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے یہ زاد راہ روزے کو قرار دیا، اعلان کیا، ایمان والوں تم پر روزے اس لیے واجب کیے گئے ہیں تاکہ تم اس طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا کہ روزے کے تمام فضائل اور مناقب ایک طرف میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کو متقی بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ شاید اس کا ایک راز یہ بھی ہو کہ تقویٰ پروردگار کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچاؤ کا نام ہے، اور روزے میں انسان کو ان تمام امور کو چھوڑ دینا پڑتا ہے کہ جس سے پروردگار ناراض ہوتا ہے اور اس کے عذاب کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے جہنم کی سپر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ روزہ انسانی زندگی کا متقی ساز عمل ہے، اور اسی بنیاد پر اولیاء اللہ کا اعلان تھا کہ ہمیں گرمی کے زمانے کے روزے زیادہ پسند ہیں جہاں نفس طعام اور شراب کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ انسان اطاعت پروردگار کی بنا پر اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اور اس طرح جذبہ اطاعت الہی کی تربیت کو بہترین موقع ہاتھ آتا ہے۔ روزہ انسان کی جذبہ اطاعت کو اتنا مستحکم بنا دیتا ہے کہ اگر یہی جذبہ تمام سال باقی رہ جائے اور حکم خدا کا یہی احترام اور لحاظ سال کے باقی دنوں میں بھی زندہ رہے تو انسان کے متقی ہو جانے میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی، اور انسان واقعاً منزل تقویٰ پر پہنچ سکتا ہے۔ ساتواں ہے روزہ جرائم کش۔ دنیا کے ہر ملک اور نظام میں جرائم کی روک تھام کے لیے مختلف وسائل بیان کیے جاتے ہیں، پولیس معین کی جاتی ہے، خفیہ سراغ رسانی کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے، مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بھی جرائم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بلکہ بڑھتا ہی رہتا ہے کہ مجرمین کے لیے قانون شکنی اور قانون کی مخالفت ایک فن کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اس کا بنیادی راز یہ ہے کہ سارے
انتظامات باہر سے کیے جاتے ہیں اور جرائم کا جذبہ اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے ان جرائم کے سدباب کے لیے ایک انوکھا وسیلہ ایجاد کیا جس کا نام ہے روزہ۔ اسی کے بارے میں ایک طرف اعلان کیا گیا کہ روزہ شہوت کو توڑنے کا بہترین ذریعہ اور اس طرح بہت سے جرائم کا سدباب ہوتا ہے، اور دوسری طرف روزہ خوف خدا کا احساس دلاتا ہے کہ جو جرائم کشی کا بہترین وسیلہ ہے۔ ان سب کے ماں سوا بہت سے جرائم ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ روزے کو قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح روزہ خود بھی جرائم کے انسداد کا بہترین ذریعہ بن گیا ہے۔ حد یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے واجب کیے گئے تو انسان میں یہ فرض کا احساس نہ پیدا ہوا، لیکن جب یہ اعلان کیا کہ ایک روزہ کھانے میں تو 60 روزے کا تصور ہی انسان کو روزے کا پابند بنا دیتا ہے، کہ شاید یہی وجہ ہے کہ کفارے کے روزوں میں قدر سختی سے کام لیا گیا ہے اور ان میں تسلسل کی شرط رکھ دی گئی ہے تاکہ روزے جرائم کے سد باب کا مکمل وسیلہ بن سکے۔ 8واں ہے روزہ بدل قربانی۔ اسلام کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ حج بیت اللہ کے موقع پر اگر حج کرنے والا مکے سے 200 میل دور سے حج کرنے آ رہا ہے، اس کا فرض ہے کہ 10 ذی الحجہ کو میدان منی میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد ایک جانور قربان کرے۔ اس قربانی کی یاد تازہ کرے کہ جو خلیل خدا نے منی کے میدان میں پیش کی اور جس میں قدرت نے جنت سے دمبا بھیج کر جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا تھا، ورنہ ہر بندہ مسلمان پر اولاد کی قربانی بھی واجب ہو جاتی۔ اب اگر اتفاق سے کثرت حجاج میں جانور نایاب ہو گئے یا پھر حج کرنے والا اپنے حالات کی وجہ سے جانور خریدنے کے لائق نہ رہا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسلام نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا ہے کہ ایسے شخص کو 10 روزے رکھنا ہوں گے، 3 روزے مکہ مکرمہ میں دوران حج اور 7 روزے وطن واپس آنے کے بعد، کہ اس طرح اس روزے میں ایک قربانی کا بدلہ بن جائے گا، اور انسان اس طرح 10 روزے ایک قربانی کا بدلہ بنیں گے، اور انسان کو اندازہ ہوگا کہ اگر روزے کا قانون نہ ہوتا تو اسلام میں کوئی بھی عمل قربانی کا بدل بننے کے لائق نہیں۔ روزے کے بدل بننے کا راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزہ خود بھی ایک طرح کی قربانی ہے، اور اس سے اس اخلاص کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان اگر جانور قربان کرنے کے قابل نہیں ہے تو منزل قربانی سے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور 10 دن تک مسلسل تمام ضروریات زندگی اور لذات حیات کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ 9واں ہے روزہ کفارہ جرائم۔ دین اسلام نے جس طرح روزے کو قربانی کا بدل قرار دیا، اسی طرح بعض جرائم کا کفارہ بھی قرار دیا ہے۔ حد یہ ہے کہ انسان ماہ رمضان میں روزہ کھا جائے تو اس کا کفارہ بھی روزہ ہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان شریف ہو تو اسے ماہ مبارک میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوتا ہے اور مجرم بن جاتا ہے، اور اسے ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنا ہوتے ہیں، اور اس طرح جرم کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ روزے کے کفارہ جرائم ہونے کا ایک نمایاں مظہر یہ ہے کہ حج بیت اللہ کے موقع پر ہر مسلمان کا فرض ہے کہ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفہ میں رہے، اور جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے میدان سے قدم باہر نہ نکالے۔ لیکن اگر کسی شخص نے جلد بازی یا پھر حکم الہی سے بغاوت کی بنا پر میدان عرفات سے غروب سے پہلے قدم باہر نکال لیے تو اس کا فرض ہے کہ ایک اونٹ قربان کرے، اور اگر اونٹ قربان نہ کر سکے تو 18 روزے رکھے، جس طرح کے بکرے کی قربانی کے بدلے میں 10 روزے واجب کیے گئے تھے، جس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں روزہ جرائم کی روک تھام کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ 10واں ہے روزہ کفارہ یمین۔ اسلام کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی چیز کی قسم کھا لی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں۔ اسلام میں قسم صرف نام خدا کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں، کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اگر انسان نے اللہ کی قسم کھائی اور اسے مخالفت میں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ چاہے اس پر عمل کرے یا نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام خدا کی کوئی حیثیت نہیں، کسی وقت بھی بطور تفریح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ ایسے شخص پر واجب ہے کہ کفارہ ادا کرے، اور کفارے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے غلام آزاد کرے، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دے، اور اگر یہ سب ممکن نہ ہو تو 3 دن مسلسل روزہ رکھے، کہ اس طرح قسم کی مخالفت کرنے کا کفارہ ہوگا، اور انسان کو روزے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا کہ اتنے بڑے جرم سے بچانے والا روزے کے علاوہ کوئی نہیں۔
ورنہ کھانے کپڑے جیسا کام صرف مالدار افراد انجام دے سکتے ہیں۔ غریب آدمی کا تو واحد سہارا روزہ ہے۔ اور یہ امر کی بھی تنبیہ ہے کہ انسان جب غربت کی زندگی گزار رہا ہے تو اس میں حکم خدا کی مخالفت کی جرت کس طرح پیدا ہو گئی ہے، جبکہ اس کے سامنے عمرہ اور سلاطین کی بھی کوئی حیثیت۔ 11واں ہے روزہ تنبیہ الغافلین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 94 اور 95 میں ارشاد ہے کہ ایمان والوں، اللہ ان شکاروں کے لیے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے جب تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ جاتے ہیں، تاکہ وہ نہ دیکھ کر اس سے غائبانہ طور پر کون کون لوگ ڈرتے ہیں، پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان والوں، حالت احرام میں شکار نہ کرو، اور جو تم سے قصداً ایسا کرے گا اس کی سزا انہی جانوروں کے برابر ہے کہ جنہیں قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں گے۔ اس قربانی کو کعبے تک جانا چاہیے، یا مساکین کے کھانے کی شکل میں کفارہ دیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ یہ اپنے کام کا مزہ چکھیں۔ اللہ نے گزشتہ معاملات کو معاف کیا، لیکن اب جو دوبارہ شکار کرے گا اس سے انتقام لے گا، اور وہ سب پر غالب آنے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ آیہ کریمہ میں جہاں حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت ہے، اسے سخت جرم قرار دیا ہے، وہیں اس کا کفارہ کا بھی اعلان ہے کہ کفارہ یہ ہے کہ اس جانور کے برابر کا جانور قربان کیا جائے۔ ممکن نہیں تو قیمت کا گندم لے کر 3 پاؤ فی کس کے حساب سے غریبوں میں تقسیم، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہر 3 پاؤ کے بدلے 1 روزہ رکھا جائے، تاکہ انسان کو حالت احرام کی بے حرمتی کا احساس پیدا ہو، اور جو لوگ صرف فنکاری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، ان میں حکم خدا کی عظمت کا احساس پیدا ہو، اور یہ اندازہ ہو کہ یہ غفلت معمولی شے نہیں، اور اس کا آخری علاج، اس کی معافی کا آخری سہارا روزہ ہے۔ 12واں ہے روزہ وسیلہ اثبات عصمت مریم علیہ السلام۔ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے جناب مریم کو بغیر شوہر کے صاحب اولاد بنایا، ایک خفیہ مقام پر امور ولادت کا انتظام بھی کیا، لیکن مریم کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اس بچے کو لے کر قوم کے سامنے کیسے جائیں، اس ناہنجار قوم کو کس طرح جواب دیں کہ جو مادیت پرست بھی ہے اور کسی طرح کا الزام لگانے سے باز آنے والی نہیں۔ مریم کو اس پریشانی کو دیکھ کر قدرت نے یہ انتظام کیا کہ اگر کوئی شخص اس بچے کے بارے میں سوال کرے تو تم کہنا کہ میرا روزہ ہے اور میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی، اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا وہ مسئلے کی وضاحت کرے گا۔ چنانچہ آپ بچے کو لے کر قوم کے سامنے آئیں تو قوم نے دیکھتے ہی ہنگامہ کیا، اور باپ کا کردار خراب تھا، نہ ہی تمہاری ماں کا کردار تھا، تو آخر یہ بغیر شوہر کا بچہ کیسا ہے؟ مریم نے ہدایت الہی پر عمل کرتے ہوئے گہوارے کی طرف اشارہ کیا۔ قوم نے کہا کہ آخر اس بچے سے کس طرح بات کی جائے؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے سے آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے پروردگار نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا۔ قوم خاموش ہو گئی۔ عصمت حضرت مریم کا اثبات ہوا، لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر روزے کو سہارا نہ بنایا ہوتا اور خود اپنی عصمت کے بارے میں بحث کرتی تو یہ قوم اس قدر شرافت سے ماننے والی نہیں تھی۔ یہ تو ان کے روزے کی برکت تھی کہ انہوں نے سکوت اختیار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے سے بولنا شروع کیا، جس کے بعد قوم کے پاس بولنے کے لیے کوئی بات نہیں رہ گئی، اور عصمت مریم علیہ السلام کا اثبات ہوا۔ 13ویں خصوصیت ہے روزہ احترام وقت۔ یوں تو پروردگار نے نماز کو بھی کتاب موقوت یعنی وقت معین والی عبادت قرار دیا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نماز کے اول و آخر میں پابندی وقت کے باوجود درمیان میں بے حد وسعت پائی جاتی ہے۔ نماز وقت سے 1 سیکنڈ پہلے یا وقت گزار کر 1 سیکنڈ بعد پڑھنا حرام ہے، اور وہ 1 سیکنڈ کی اہمیت کا اعلان کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبح کی 2 رکعت کے لیے 1.5 گھنٹے کی وسعت، یا ظہرین اور مغرب کے لیے 6 گھنٹے کی وسعت انسان کو اس قدر آزاد بنا دیتی ہے کہ انسان اس پورے وقت کے اندر کسی وقت بھی نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن روزے میں اس طرح کی وسعت نہیں۔ اس کا زمانہ ماہ رمضان معین ہے، حدود اول و آخر سے معین ہیں، محدود ہیں، طلوع فجر سے غروب آفتاب یعنی زوال سرخی مشرق تک، جس میں نہ ایک لمحے کی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، کہ اگر کوئی شخص اپنی نیت میں طلوع فجر سے 1 لمحہ قبل یا مغرب کے 1 لمحہ بعد کا وقت شامل کر لے تو روزے کو بدعت اور باطل قرار دے دیا جائے گا، اور اس کے عمل کی کوئی بھی قیمت نہیں ہوگی۔
روزہ رکھتا ہے تو وقت کا احترام کرنا ہوگا اور اس کے سلسلے میں کسی طرح کی غفلت قابل معافی نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز میں غفلت ہو جائے تو قضا کے طور پر دوبارہ نماز ہی ادا ہوگی۔ دوسرا کوئی جرمانہ استغفار کے علاوہ نہیں ہوگا، لیکن روزے میں 1 منٹ کی تساہلی اور وقت معین سے 1 منٹ قبل افطار کرنے یا وقت معین کے 1 منٹ کے بعد سحری کھانے میں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یا پھر 60 روزے رکھنے ہوں گے یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، بلکہ وقت کی تحقیق کے بغیر لاپرواہی میں اقدام کیا ہے تو اس کی بھی سزا برداشت کرنا ہوگی، تاکہ مرد مسلمان وقت کی قیمت پہچانے اور اس کا مکمل احترام کرے، وقت کو ضائع اور برباد نہ کرے اور اس کے بارے میں غفلت سے کام نہ لے۔ 14واں ہے روزہ تقویت قوت ارادی۔ علم النفس کا مسلمہ بھی ہے اور روزانہ کا تجربہ بھی، کہ دنیا کا کوئی بڑا کام قوت ارادی کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ میدان جنگ میں اسلحے سے زیادہ اہمیت قوت ارادی کی ہے۔ فوج کے حوصلے بلند ہیں، قوت ارادی مضبوط ہے تو پھر اسلحے کے بغیر بھی ثابت قدم رہ سکتی ہے، اور اگر ارادے کی قوت کمزور ہو گئی ہے تو پھر اسلحہ بھی اس کے قدموں کو ثبات نہیں دے سکتا۔ روزے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کی قوت ارادی کو مضبوط اور مستحکم بناتا ہے۔ نماز کا کام بھی یہی ہے، وہ بھی انسان کو خواہشات کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ارادی قوت بخشتی ہے، اور وہ کھانے پینے کے علاوہ ہنسنے اور رونے پر بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ لیکن یہ کام چند لمحات کا ہے، جبکہ روزے میں یہ کام 12، 14، 16 یا 18 گھنٹے تک بھی جاری رہتا ہے۔ انسان صرف حکم خدا کی خاطر تمام ضروریات اور لذات کو نظر انداز کرتا ہے، اسی طرح اپنی ارادے کی طاقت کو اس قدر مضبوط بنا لیتا ہے کہ اگر یہ استحکام باقی رہ جائے تو اس سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں۔ لیکن انسان کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ اس کے اکثر کمالات وقتی ہوتے ہیں، اور وقت کے گزر جانے کے ساتھ کمالات کی مدت حیات بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح انسان واقعی صاحب کمال نہیں بن پاتا، ورنہ شریعت کی مشقیں اس کی زندگی پر واقعاً اثر انداز ہو جائیں تو اس کی باکمال ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ 15واں ہے روزہ ترک لذات۔ روزہ انسان کی قوت ارادی کو اس قدر مضبوط بناتا ہے کہ انسان ترک لذات پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس انسان کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جس کے سامنے حسین و جمیل عورت ہو، اس سے شرعی رشتہ بھی ہو، ماحول بھی ہو حسین اور سازگار، فطرت کا جذبہ بھی اندر سے ٹھوکر دے، کس طرح کی سماجی بدنامی یا پریشانی کا خطرہ بھی نہیں، مگر وہ صرف حکم خدا کی خاطر ہاتھ نہ بڑھائے اور اپنی نظریں اپنی فطری خواہش پر کنٹرول کرے۔ بلکہ اس نوجوان کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جسے جذبات کو ماحول نے ابھار دیا ہو، اس کے پاس تسکین جذبات کے بیرونی وسائل نہ ہوں، اپنے ہاتھوں اپنی تسکین نفس کا سامان کر سکتا ہے، وہ خلوت بھی میسر ہو کہ جہاں خودکاری کا عمل انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے نفس پہ کنٹرول کرے اور ایسا کوئی عمل انجام نہ دے کہ جس سے روزہ باطل ہو۔ کیا اس کو روزے کا فیض نہ کہا جائے گا کہ اس نے انسان میں ترک لذات کی وہ طاقت پیدا کی کہ اب وہ کسی وقت بھی اس قسم کے جرائم سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور حکم الہی اسے ہر قسم کی برائی سے روک سکتا ہے۔ 16واں ہے روزہ ترک ضروریات۔ انسانی زندگی میں لذتوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لذت کا مرتبہ حیاتیات کا نہیں، اور بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کا تعلق زندگی کی ضروریات سے ہے، جن کے بغیر زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ مرد عورت کے بغیر، عورت مرد کے بغیر ذہنی گھٹن کا احساس تو کر سکتی ہے، لیکن اس گھٹن سے اس کی موت نہیں واقع ہوگی۔ کھانے پینے کی حیثیت اس سے مختلف ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کا احساس اس 2 روز کے بچے کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ جو جنس اور لذت کے تصور سے بھی نا آشنا ہے۔ بچے کا رونا اور رو رو کر ماں سے دودھ طلب کرنا اس امر کی علامت ہے کہ یہ انسان کا حیاتی مسئلہ ہے، لیکن روزے نے انسان کو اس قدر مضبوط اور مستحکم بنایا کہ وہ اس طلب کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، سارے دن اس مطالبے کا مقابلہ کر سکتا ہے، صرف اس لیے کہ پروردگار نے روکا ہے، اور وہ پروردگار کے حکم سے سرتابی نہیں کرنا چاہتا۔ روزہ انسان کے جملہ جذبات اور خواہشات کی تطہیر کا ذریعہ ہے، اور روزے دار سے زیادہ باہمت پرہیزگار۔ اس کے بعد جو 17ویں خصوصیت ہے وہ ہے روزہ وسیلہ طہارت۔ انشاءاللہ کہ اس حوالے سے ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے، کیونکہ یہ آڈیو کافی طولانی ہو گئی ہے۔
خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔